हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से तो बात करनी है। कोर कमांडर मीटिंग भी हुई है गुज़िश्ता दिन, और इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान के साथ भी कुछ नोक-झोंक चल रही है। वहाँ से भी बयानात का सिलसिला चल रहा है और पाकिस्तान की तरफ से भी बयानात का सिलसिला चल रहा है। वहाँ से ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं इन टर्म अफ़गान गवर्नमेंट के, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और यहाँ से डिफेंस मिनिस्टर, इसके साथ-साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, सब के सब ये बात कर रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी हो रही है, तो इसमें सारा कुछ अफ़गानिस्तान के रास्ते से हो रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद क्या कह रहे हैं, और उसके जवाब में पाकिस्तान की जो टॉप लेवल मिलिट्री है, वो लोग क्या कह रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे, और इसमें हकीकत कितनी है, ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये आपका इंटरनल मसला है, इंटरनल मैटर है। हम कहते हैं नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ये इस बात पर वज़िद है कि नहीं भई, इनको आपकी तरफ से सपोर्ट है, वहाँ पे इनके महफूज़ ठिकाने हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके हवाले से पाकिस्तान के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का भी एक ताज़ा बयान आया है, और उन्होंने भी इस बात पे ज़ोर दिया है कि अफ़गानिस्तान की जो सॉइल है, उसको किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कमिटमेंट थी तालिबान की, और तालिबान साथ ये भी कहते हैं कि दोहा अकॉर्ड जो है, वो हमारा अमेरिका के साथ हुआ था, ना कि पाकिस्तान के साथ, जो बहुत ही अलार्मिंग और थ्रेटनिंग है। इन सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में, और उसकी तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी इस वक़्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, और उन्होंने चेयर किया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था, वैसे इससे पहले जो हम देख रहे थे तो 9 मई की कहानी तो चल रही थी, लेकिन अब अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी ने जिस तरीके से जोब में अटैक किया, और उससे पहले बहुत सारे उनके हमले देखने को मिले, तो उस हवाले से बात हुई है। मेरे ख्याल एक जेन्युइन इशू भी यही है। अक्सर इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि यार, बजाय इसके कि हम 9 मई को रोते रहें, ठीक है, जो गलत हुआ सो गलत हुआ, बंदे पकड़ लिए, मजीद भी वो कह रहे हैं कि जी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो यकीनन इन्वेस्टिगेशन चल रही होंगी उस हवाले से। लेकिन क्या वाकई में वो बहुत अहम था, या अभी जो चल रहा है ये बहुत अहम है? गालिबन जनरल साहब को ये बात आई थिंक सो पहले भी खैर समझ आती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब ज्यादा उनको ये बात समझ में आई है कि नहीं, हमें टीटीपी एक बड़ा खतरनाक मसला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, और पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए, और पाकिस्तान में काम करने वाले जो कंपनीज हैं, स्पेशली चाइनीज कंपनीज, उनके लिए। तो यकीनन इसके ऊपर अब उन्होंने बात की है, डिफेंस मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं इसके साथ साथ। लेकिन एक चीज जो मुझे रिकॉल हो रही है आज से 3-4 साल पुरानी, अशरफ गनी साहब जिस वक्त प्रेसिडेंट हुआ करते थे अफगानिस्तान में, और अगर देखा जाए तो उनकी भी एक मजबूत हुकूमत थी, ठीक है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता था, अमेरिकन बैकअप पे वो हुकूमत थी, लेकिन अफगान अवाम भी, मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ नहीं खड़ी थी। आज भी अशरफ गनी साहब के हवाले से अफगान अवाम के जो इमोशंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और यकीनन वो एक जैसे भी थे, कमज़ोर डेमोक्रेसी कहें या जो भी कहें, लेकिन एक इलेक्टेड वहाँ के प्रेसिडेंट थे, ये बात हमें माननी पड़ेगी। बाकी अपनी सारी चीज़ें अपनी जगह। अच्छा, उसके बाद उस वक़्त भी हम यही कह रहे थे, हम कहते थे कि जी हिंदुस्तान बैक कर रहा है। अच्छा, अब वो वाला नैरेटिव हमने शायद थोड़ा-सा, मुझे जो लग रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो पिछले 2 साल से मैं इसको कवर भी कर रहा हूँ, तो ऐसा लगा है कि थोड़ा-सा उसमें तब्दीली आई है। अब यहाँ पे मैंने नहीं सुना कि ये कहा जा रहा है कि टीटीपी को हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है, या हिंदुस्तान की फंडिंग है, या हिंदुस्तान बैकअप है, या रॉ वगैरह। मैं ये नहीं कहता, रॉ का अपना काम है, आईएसआई का अपना काम है, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज है, मोसाद है, MI7 है, CIA है, इनके काम यही है। ये नहीं है कि हम कहें कि नहीं जी ये तो बस कुछ नहीं करेंगे और जाके सुबह दफ्तर जाएंगे, चाय पियेंगे और घरों को चले जाएंगे। नहीं, इनका काम यही है। बट द थिंग इज
کہ ایک چیز جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس وقت کم از کم ابھی کی حد تک میں یہ کہہ رہا ہوں، آگے کا مجھے نہیں پتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی صرف اور صرف افغانستان کو ہی بلیم کیا جا رہا ہے، اور افغانستان حکومت سے ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ان لوگوں کو کنٹرول کریں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی پروفس ہے، کوئی چیزیں ہیں آپ کے پاس جس کے بنا پہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ادھر سے کنٹرول ہو رہا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں۔ اور سب سے بڑی بات، ابھی ایک دو دن پہلے احسن امید دورانی بہت اچھے دوست ہیں میرے، اور انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہمارے اور ان کے بیچ میں ہے، وہ گیپ فل اپ نہیں ہو رہا۔ ہم کبھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم ایران پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ایران ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ مطلب یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے بہرحال، اور اس طرح کے مسئلوں میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ وہ تیسری قوت کو ہوتا ہے، جو تھرڈ پاور ہوتی ہے وہ فائدہ اس کا اٹھا رہی ہوتی ہے۔ یقیناً وہ ٹی ٹی پی ہو سکتی ہے، وہ اس طرح کے اور جو آرگنائزیشن آپریٹ کر رہی ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار اسلام آباد کابل پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، آپس میں یہی جسے کہتے ہیں نورا کشتی یا جو بھی آپ کہیں، ایک نوک جھونک چلتی رہے گی، ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ چلتا رہے گا، تو پھر فائدہ وہ اٹھائیں گے۔ وہ پھر پنجگور جیسا حملہ، وہ پھر جسے کہتے ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے حملے جو ہوئے، اس طرح کے حملوں کا ایک موقع پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم پہلے بھی ہم افغانستان کو بلیم کرتے رہے، ہندوستان کے اندر، یعنی ہندوستان کی کہنے سے میرا مطلب ہے کشمیر میں جو کچھ ہو جاتا تھا پہلے، اب کافی عرصے سے بہتری آئی ہے سچویشن میں، تو وہ کہتے تھے جی پاکستان کا رہا، اور وہ بڑا امریکہ کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر بڑا اس ایشو کو اٹھاتا رہا، بلکہ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے اٹھاتا تھا، اب بھی اٹھاتا ہے ان ایشوز کو۔ نریندرا مودی صاحب کے بھی تازہ سٹیٹمنٹ امریکہ میں جب وہ تھے یا پھر کہیں اور ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کے اوپر، یا ان کے جو فورن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر صاحب ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پھر ہم جب اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد یہ ملبہ اٹھا کے کابل کے اندر، کابل کے اوپر پھینکتا ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر ہندوستان کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی ہمیں سننے چاہیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ادھر کچھ ہو رہا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو میرے خیال میں اس میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے، لیکن کیا ہم اس کے اوپر کوئی لائے عمل بنائیں گے؟ کیونکہ اب لازمی سی بات ہے، ہندوستان کے ساتھ بھی ہماری جنگیں بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، کشمیر کا مسئلہ جو کا تو ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ پاکستان بھی بس کچھ بیٹھ گیا، خاموشی ہو گئی، اور انہوں نے بھی وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی۔ اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو اس سے حالات مزید گھامبیر ہو سکتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی آرمی چیف نے ایک بڑا امپورٹنٹ 2 روزہ دورہ کیا ہے تہران کا، اور وہاں پہ بھی بلوچستان کے حوالے سے جو بہت سارے کنسرنس تھے یا ہیں، اس کے حوالے سے وہاں پہ بات ہوئی، اور بہت سارے لوگ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان، اور خاص طور پہ ساؤدرن بلوچستان، ویسے تو نارتھ بلوچستان کے حالات بھی اب میں کہوں گا کہ بہتر نہیں ہے۔ پہلے نارتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی چھوٹے موٹے اکا دکا واقعات، بلکہ وہ بھی نہیں ہوتے تھے، بڑا پرامن علاقہ تھا، لیکن افسوس کے ساتھ اب وہاں پہ حالات بہت بدل چکے ہیں۔ جوب ہو، نوشکی ہو، پنجگور ہو، یا کوئی اور علاقے ہو، وہاں پہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ جو پشتون بیلٹ ہے وہاں پر بھی حالات کافی گڑبڑی کا شکار ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر جو کور کرتے ہیں، یا باقی لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو یہ سمجھ رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ حالات بڑے بہتر ہیں اور بالکل صحیح ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی غلط فہمی، مزید غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پہ ملٹری کی جو موومنٹ ہے وہ کافی مشکل ہے، جسے کہتے ہیں ان کے اوپر بہت پے در پہ حملے ہوتے ہیں، روز کے معمول ہے یہ، کہ وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو مجید برگیڈ ہے BLA کا، وہ بھی بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے۔ ان کے بھی اسپیشلی خواتین جو ان کے لیے کام کر رہی ہیں،
وہ بھی استعمال ہو رہی ہیں اور ملٹری کے خلاف ان ان آپریشنس میں اپنا جسے کہتے ہیں کہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اپنی زندگیوں کی صورت میں۔ تو یہ والی چیز کرنا ابھی نہ ایران کے ساتھ ہماری کوئی حالات بہتر ہوئے ہیں اور نہ افغانستان کے ساتھ، بلکہ میں یہ پہلے بھی کہہ رہا تھا اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید اشرف غنی صاحب کی حکومت میں حالات بہتر تھے۔ ٹھیک ہے، سب کچھ ہوتا تھا، ہم یہ کہہ دیتے تھے، امریکہ کو کہہ دیتے تھے، ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان پہ الزام لگا لیتے تھے کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ دوسری چیز وہاں کا جو ویپن ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا، جو بلین آف ڈالرز کا ہے، اس کا بے دریغ استعمال ہو رہا اور کہیں پہ بھی اور اس کا استعمال نہیں ہو رہا۔ اس کا استعمال صرف اور صرف پاکستان میں ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ یہ بھی مجھے لکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور باقی جگہوں پہ کہ بھائی ٹٹ فور ٹیٹ ہے، پہلے آپ کرتے تھے، اب آپ کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اب بات ساری یہ ہے کہ جو پالیسیز ہماری چلی وہ غلط تھی، صحیح تھی، اچھی تھی، بری تھی، اب نکلا کیسے جائے اس سے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور دوسری طرف اب افغان طالبان پہلے شاید پھر کچھ تھوڑا بہت سنتے تھے پاکستان کو، لیکن اب انہوں نے بالکل کلیئر کٹ سٹانس لیا ہے اور وہ پاکستان کو تقریباً میں یہ کہوں گا کہ جھنڈی دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی اپنا کام کرو اور اپنا کرنے دو، ٹی ٹی پی جانے اور آپ جانے، ہمارے اوپر آپ بلیم گیم نہ کھیلیں ہمارے ساتھ۔ اور دوسری بات، جو پاکستان ان کو کہتا ہوتا ہے کہ یار آپ یہ کر لیں یہ کر لیں، تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے رکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہوئے لوگ ہیں، جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی انفارچونیٹلی بہت سارے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ادھر ادھر کپایا چھپایا تو ہے، چھپایا ہے یا جو بھی کیا ہے، لیکن وہ ایک جسے کہتا ہے نا ایک کالک ہے ہمارے ماتھے پہ، وہ موجود ہے۔ ہم اس کے ساتھ اب کبھی کہاں پہ ہم ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے، کبھی کہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتے۔ وہ مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور بڑے پاورفل انداز میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ٹی ٹی پی ہے، اب ٹی ٹی پی کے خلاف افغان طالبان اگر پاکستان حکومت یہ چاہتی ہے یا پاکستان کی ملٹری، تو پتہ نہیں مجھے مطلب میرے جیسے ایک عام بندے کو اگر پتہ ہے تو میرے خیال میں ملٹری کے تو بہت ساری سورسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ، ان کی شیئرنگ ہوتی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، بہت ساری سورسز ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو ان کو تو یہ بات میرے خیال میں بڑی کرسٹل کلیئر ان کے سامنے ہوگی۔ لیکن جو ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں، وہ اس بات کو بار بار اٹھا رہے ہیں، اس بات کو کہ وہاں پہ محفوظ ٹھکانے موجود ہیں، سینچریز ہیں ٹی ٹی پی کی، ٹی ٹی پی اپنی کارروائیاں کرتی ہے، وہاں سے ویپنز ان کو ملتے ہیں اور اس کے بعد بڑے پرسکون انداز میں وہ واپس وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور یا وہاں سے ان کو پلان ٹریننگ ساری چیزیں ہو کے اور وہ پھر وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی چیز اور بھی بتا دوں کہ ہم نے تقریباً 1600-1700 کلومیٹر بارڈر ہے اور وہ 80-90% ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے فینس کیا ہوا۔ اچھا، ہم نے یہ فینسنگ کی ہوئی ہے، پھر اس پہ اچھی خاصی سیکیورٹیز بھی ہے، یقیناً ڈرون سرویلنس کے حوالے سے بھی میں نے کچھ سنا اس طرح کا پہلے کچھ لوگوں سے، بٹ مجھے کوئی کلیئر نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی چیزیں مطلب اس کا بھی کوئی کچھ آج کل کوئی بات نہیں ہو رہی کہ جی وہ فینسنگ ہو گئی تھی یا فینسنگ اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی۔ پچھلی جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، شیخ رشید صاحب کے بیانات آتے تھے، جنرل باجوہ صاحب کے آتے تھے اور آصف غفور صاحب کے آتے تھے، آج کل اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ فینسنگ رک گئی، 100% کمپلیٹ ہو گئی، اس نے فائدہ کتنا دیا، اس سے فائدہ ہوا نہیں ہوا، یا جو اس کی فنڈنگ ہوئی ملین آف ڈالرز کی، اس کے اوپر خرچہ آیا، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فائدہ بھی ہوا یا نہیں؟ کیونکہ اگر اس طرح کے لوگ پھر کلم کلا آتے ہیں، آرام سکون سے آتے ہیں، اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا واپس جاتے ہیں، کیونکہ وہ واپس جانے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں۔ واپس جانے کے لیے آتے تو شاید پھر پاسبل تھا، لیکن وہ آتے ہی اگر جاب والا انہوں نے کارروائی کر دی تھی، تو جاب والی کارروائی بڑی کلیئر تھی کہ وہ آئے اس ارادے سے تھے کہ بھئی ہم نے جانا ہے، زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا ہے اور اینڈ پہ اوپر پہنچ جانا ہے، دیٹس اٹ۔ تو وہاں تو میں یہ نہیں کہتا کہ جی وہ واپس چلے گئے، لیکن آنا تو ہے، آتے تو ہیں۔ تو اگر یہ سارے آتے ہیں تو پھر اتنی سرویلنس کے باوجود
پھر کیا مسئلہ ہے، یا پھر اتنی فینسنگ کے باوجود اس طرح کی چیزیں. پھر اس کے بعد آتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز. اچھا ٹھیک ہے، میں چھوٹے اٹیکس نہیں کہہ سکتا کہ یار اس کے اوپر جی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی ناکامی، لیکن بڑے اٹیکس کے اوپر تو بہرحال ان کے حوالے سے پوچھا جانا چاہیے. جو ان علاقوں میں ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہوں گے، یا پھر ان کے پورے سیلز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ وائز ہوتے ہیں، پروونشل وائز ہوتے ہیں، اور بارڈر کے علاقوں میں ہوتے ہیں، تو آخر ان کو کیوں نہیں پتا چلا کہ یار 5 لوگ آ رہے ہیں. اچھا پھر سونے پہ سہاگا. ابھی ہمارے سمی یوسف زئی صاحب میرے بھائیوں جیسے ہیں، اور بڑا سیکھتا ہوں میں ان سے، نیوز ویک کے لیے کام کرتے ہیں لندن سے. انہوں نے ابھی 2 دن پہلے ایک ٹویٹ اور ساتھ میں ایک ویڈیو انہوں نے لگائی تھی کہ جو لوگ اس حملے میں آئے تھے اور ان کی مطلب وہ مر گئے تھے، جہاں بحق ہو گئے تھے، تو یا کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی شہید کہیں تو، یا جو بھی آپ کہتے ہیں بھائی وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. میں تو نہ کسی کو شہادت کا وہ دے سکتا ہوں، نہ کوئی اور دے سکتا ہوں، لیکن ایک ایز اے رپورٹ کرنے کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ چیز اس کے اوپر وہاں ان کے جی باقاعدہ فیونرلز ہوئی، مطلب غائبانہ جنازے ان کے پڑھائے گئے. اور اسی طریقے سے انہوں نے لکھا کہ یہ جنازے کسی وقت کسی زمانے میں جس وقت اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی تو اس طرح کے جنازے پاکستان کے علاقوں میں پڑھائے جاتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے، یہ ٹیٹ فور ٹیٹ ہے، یہ آپ کو اس کا بدلہ مل رہا ہے جو آپ کرتے تھے. یہ باقاعدہ پشتوں میں انہوں نے ٹویٹ کی ہے، اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اور آتے بھی رہتے ہیں پاکستان، اسلام آباد میں ان کا ملاقات بھی کبھی کبھار موقع مل جاتا ہے ان سے ملنے کا. تو مطلب یہ والی باتیں، اور مطلب خبر بھی ان کی بڑی اتھینٹک ہوتی ہے. اب یہ والی چیزیں کنٹرول کرنا اس وقت پاکستان کے لیے، ایک طرف جو بلوچ انسرجنٹس ہیں انہوں نے کافی جسے کہتے ہیں کہ تیزی لائے ہیں اپنے آپریشنز کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹی ٹی پی نے نارتھ افغانستان بلوچستان کو ٹوٹلی ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے. ویسے تو کے پی کے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ان کو جب موقع ملتا ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو مجھے نظر آ رہی ہے جو چیز، وہ ہے نارتھ بلوچستان کے جو علاقے ہیں اس کو وہ بڑا پلان قسم کے اور بڑے سسٹمیٹک طریقے سے وہ حملے کر رہے ہیں، اور اچھا خاصا نقصان پہنچا رہے ہیں. جوب کا حملہ چھوٹا حملہ نہیں تھا سر، کوئی اس کو جو مرضی کہہ دیں. اور جو آرمی چیف جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، لنکے تھوڑے سے خاموش طبع انسان ہیں. میں وہی کہتا ہوں کہ یار میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے، اور نہ پہلے والے سے کبھی ہوئی ہے، صحیح میں بتا دوں آپ کو. پرانے کچھ لوگوں سے ہوئی ہوگی، سو ہوئی ہوگی. تو اس کا مطلب ان کا جو یہ والا وہ ہے ایک ایگریسو موڈ نظر آ رہا ہے. تو وہ اس سے لگتا ہے کہ لازمی سی بات ہے، میں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہمیں اندازہ ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس میں. تو یقیناً وہ پھر ان کا ادارہ ہے، اور وہاں پہ وزٹ انہوں نے کیا ہے. صرف غفور صاحب اس کو کمانڈ کر رہے ہیں، ساؤدرن کمانڈ ان کے پاس ہے، اس کور کو وہ کمانڈ کرتے ہیں، اس ایریا کو کمانڈ کرتے ہیں. تو یقیناً ان سے بھی ان کی بات بھی ہوگی، اور جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی ابھی ریسنٹلی تو اس میں بھی وہ موجود تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میرا سوال ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ کیونکہ افغانستان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بڑی کلیئر ہے، اور کلیئر ایسی ہے کہ وہ کسی پاکستان کی باتوں میں آنے والے یا پھر پاکستان کی کسی بات پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، جو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑا کنسرننگ ہے. دیکھنا یہ کہ اب آگے کیا ہوگا. امریکہ کا سٹیٹمنٹ، کیونکہ امریکہ تو اب چلا گیا یہاں سے، ان کا کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بیان آنا یا وہ کچھ کرنا، کیونکہ وہ اس وقت بیک فٹ پہ نہیں ہے، وہ فرنٹ فٹ پہ ہیں. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے لوگوں کے اوپر افغانستان میں بہت سارے حملے ہوتے تھے تو ان کو پریشانی ہوتی تھی. اس وقت وہ پریشانی نہیں ہے، ان کو وہ پریشانی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لیٹس سی ہوپ فار دا بیسٹ. کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں گے، جو بھی اپڈیٹس اس حوالے سے ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.